आ जाओ अंदर आओ। पवन आ जाओ। पवन पवन आ जाओ। आएगा आएगा उसका अपना उठा लो भाई। हाँ करो वो वाला वही सदके पवन ख्वाहिश थी कि थोड़ा सा मैं अपने प्रोफेशन के ऊपर भी रोशनी डालूं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि मैं बाय प्रोफेशन एक फॉरेस्टर हूं। मेरी जो फील्ड है वो फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ की है। मेरा ताल्लुक तो बेसिकली वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से है, लेकिन मैं फॉरेस्टर अपने आप को इसलिए कहता हूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस और मेरा जो तकरीबन 10 साल मैंने सर्व किए हैं वो मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की प्रोटेक्शन ड्यूटी के ऊपर सर्व किए हैं। अब चूँकि प्रोटेक्शन ड्यूटी में मार्गला हिल्स में सबसे ज़्यादा जो हमें फेस करना पड़ता था वो वुड कटिंग को करना पड़ता था। टिम्बर माफिया के साथ हमारा एक आमना सामना रहता था, तो उस वजह से फॉरेस्ट्री पे हमारी ज़्यादा फॉरेस्ट पे तवज्जो थी कि जब फॉरेस्ट महफूज होगा, फॉरेस्ट की कटिंग नहीं होगी तो तभी वाइल्ड लाइफ को ग्रोथ होगी उसकी, चूँकि ज़ाहिरी बात है वो उसका हैबिटेट है। अब जब हैबिटेट नहीं रहेगा तो वाइल्ड लाइफ ऑब्वियसली नहीं रहेगी। तो इसलिए ज़्यादा मेरा जो मैंने टाइम सर्व किया है वो फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन पे किया है। फॉरेस्टर उस मत में मैं अपने आप को कहता हूँ, अदरवाइज़ मेरा जो डिपार्टमेंट है वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है। तो उस हवाले से मज़र भाई ने एक ज़बरदस्त टॉपिक जो है वो सफ़र के दौरान छेड़ा, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ। हमारे पास हमारे इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के पास असूली और कानूनी तौर पर 1979 का जो वाइल्ड लाइफ ऑर्डिनेंस है इस्लामाबाद का, उसके तहत इस्लामाबाद का ज़ू उसका कस्टोडियन इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है। जैसा कि आपको एक हाइप क्रिएट हुई और एक पब्लिक न्यूज़ बनी इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक ख़बर गर्दिश करती रही 4-6 साल से कि जी एक तनहा हाथी इस्लामाबाद के ज़ू में ज़ंजीरों में कैद है और उसको इंतज़ामिया ने चकड़ा हुआ है और उसके ऊपर जुल्म हो रहा है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो एक तनहा हाथी था जो इस्लामाबाद के मुर्गज़ार चिड़ियाघर के अंदर 35 साल उसने कैद की ज़िंदगी काटी। थोड़ी सी उसको आपको थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री बता देता हूँ, बैक सिनेरियोज़ का, कि 1985 में जब प्रेसिडेंट जनरल ज़ियाउल हक साहब का दौर इक़्तिदार था तो उस दौर में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कवान नामी हाथी जनरल ज़ियाउल हक साहब की बेटी ज़ैन ज़िया को गिफ्ट किया था कि जिसको इस्लामाबाद ज़ू में रखा गया था। तो एक अनफॉर्चुनेटली उसकी बड़ी दुखी उसका एक बैक सिनेरियो है, बड़ी दुखी उसकी हिस्ट्री है। दुनिया में जो हाथी का हैबिटेट होता है उसके मुताबिक हाथी की 20, 25, 30 किलोमीटर पर डे की वॉक होती है कि जो वो बग़ैर किसी दबाव, बग़ैर किसी इंस्ट्रक्शंस के उसकी वो वॉक वो अपनी मर्ज़ी से करता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो हमारा इस्लामाबाद का ज़ू था वो मुश्किल से 24 एकड़ के ऊपर वो ज़ू बना हुआ था, तो उसमें हाथी की वॉक, जो हाथी का अपना घर था वो मुश्किल से 4 केनाल के ऊपर था। तो
آپ خود اندازہ لگائیں کہ 4 کنال کی کال کوٹلی کے اندر ہاتھی نے 35 سال کس اذیت سے گزارے ہوں گے۔ آج سے 2 سال پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن گئی جس کے اوپر پہلے بلکہ تھوڑا سا میں پیچھے جاتا ہوں، 6 سال پیچھے ایک پٹیشن گئی جس پہ لوگوں نے اس چیز کا ایک آواز اٹھائی۔ ان کا ایک ہدف تھا کہ ہاتھی کو زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، اس کی زنجیریں کھولی جائیں اور اس کو آزاد کیا جائے۔ تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہمارے آنریبل چیف جسٹس ہیں انہوں نے فوراً اس کے اوپر آرڈر کیا کہ جی ہاتھی کے پاؤں میں جو زنجیریں ہیں، جو سنگل ہیں، اس کو آپ فوراً ریموو کریں اور ہاتھی کو آپ آزاد کریں۔ یہ تو ہو گیا اس کی زنجیروں کی حد تک۔ اب باقی اس کی جو چیزیں تھیں وہ ایز اٹ از اسی طرح تھی کہ وہ ایک 4 کنال کی کال کوٹلی میں مینٹلی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ آپ نے اس کا مینٹل لیول کو آپ اس طرح بھی اس کا تعین کر سکتے ہیں کہ ایک تصویر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی کہ جس میں ہاتھی اپنا ماتھا دیوار کے ساتھ ٹیک کر کسی مسیحا کے انتظار میں تھا کہ کوئی مسیحا آئے اور اس کو اس قید سے آزاد کروائے۔ تو اسی دوران ایک اسلام آباد کی اور پٹیشنر جو اسلام آباد زو میں گئیں اور انہوں نے ہاتھی کاوان کو، چونکہ انہوں نے اس کے اوپر جب اسٹڈی کیا تو اسٹڈی میں پتہ چلا کہ اس کا نیچرل ہیبیٹیٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے اگینسٹ اس کو کس طرح رکھا گیا، تو انہوں نے ایک پٹیشن دائر کر دی۔ وہ پٹیشن اس کے اوپر ایک کیس چلتا رہا بلکہ درمیان میں 2 سال پہلے چیف جسٹس آف ہائی کورٹ آنریبل چیف جسٹس اطہر منیرا صاحب نے ایک سو موٹو بھی لے لیا کہ جو جانوروں کی برے حالات تھے، ہاتھی کے علاوہ بھی تمام جانوروں کے برے حالات تھے، لیکن وہ اگلی قسط میں ہم آپ کو اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ تو ہائی کورٹ نے اس کے اوپر اس کی ہیئرنگ شروع کر دی۔ تو اسی دوران ہماری منسٹری آف کلائمیٹ چینج کی جو اسٹیٹ منسٹر صاحبہ ہیں زرتاج گل صاحبہ، انہوں نے اس کو فیڈرل کیبنٹ کے ایجنڈے میں بھی لے کر گئیں اور اس کو ایوان کے اقتدار کے ایوانوں میں بھی اس چیز کے اوپر آواز اٹھائی کہ زو کو CDA کی بدترین قیادت سے نکال کر اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی بہترین قیادت کے حوالے کیا جائے تاکہ جانوروں کا اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے خیال رکھا جا سکے۔ جولائی 2020 کو فیڈرل کیبنٹ کا ڈیسیجن آ گیا کہ زو CDA سے لے کر اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کو دیا جائے، جو کہ قانونی اور اخلاقی اور اصولی طور پر بنتا بھی اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کا ڈومین بنتی ہے۔ تو اس میں جب اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے حوالے کیا گیا تو اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے جو فرسٹ چیئرمین آف دی بورڈ تھے ڈاکٹر انیس الرحمان صاحب، انہوں نے اس کے اوپر ہائی کورٹ کو یہ ریکویسٹ کی کہ اگر آپ ہمیں زو دیتے ہیں تو ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جب تک زو کے حالات بہتر نہیں ہوتے تو تب تک آپ ان جانوروں کو کسی ایسی محفوظ جگہ پر بھجوا دیں جہاں پر ان کا بہتر طریقے سے خیال رکھا جا سکے۔ چونکہ ہمارے پاس ابھی ایکسپرٹ بھی نہیں ہے اور ہمارا ادارہ بھی نیا ہے، تو تاکہ جانوروں کو یہاں پہ کوئی اذیت مزید نہ مل سکے۔ آنریبل ہائی کورٹ کے جو جسٹس تھے چیف جسٹس صاحب اطہر منیرا صاحب نے فوراً انہوں نے آرڈر کیا، انہوں نے کہا کہ جی بالکل جہاں جہاں ان کی سینکچریز ہیں، جہاں پہ یہ خوش رہ سکتے ہیں، ان جانوروں کو فی الفور وہاں پہ بھجوایا جائے۔ تو اس طرح باقی جانوروں کی تفصیل اگلی قسط میں آپ کو بتائیں گے۔ ہاتھی کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن ہے جو وائلڈ لائف کے اوپر کام کرتی ہے 4 Paws کے نام سے۔ جب 4 Paws کو پتہ چلا تو اس میں ایک امریکن سنگر ہیں شر، انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی، بہت زیادہ انہوں نے اس کو چیریٹی کی ہاتھی کے لیے، انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر اسٹرگل کی، آواز اٹھائی۔ 4 Paws کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر عامر خلیل، ہی از ویری ویری پروفیشنل، تو وہ اپنی ٹیم کے ساتھ پاکستان اسلام آباد کے مرغزار چڑیا گھر میں پہنچے۔ تو جب انہوں نے ہاتھی کو دیکھا تو میں مزید اس کے اوپر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ انہوں نے 4 مہینے کیا کیا، وہ اللہ جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ جانور ایک ہاتھی کہ جو کسی انسان کو دیکھتا تھا تو کوئی چیز اس کے ہاتھ میں، اس کی سونڈ میں آتی تھی تو اس کو مارنے کی کوشش کرتا تھا، وہ ہاتھی 15 دن کے بعد 15 دن کی اسٹرگل ڈاکٹر عامر اور ان کی اسسٹنٹ میرین لمبرٹ کی، جب انہوں نے پیار دیا، انہوں نے اتنا پیار دیا ہاتھی کو کہ ہاتھی کی آنکھوں سے آنسو ہم خود دیکھتے تھے اور ہاتھی اس چیز کو محسوس کرتا تھا کہ کوئی 35 سال میں پیار کرنے والا بھی انسان اس کے قریب آ چکا ہے۔ تو اس
کی مزید جو آگے ڈیٹیل ہے اگلی قسط میں بتائیں گے. شارٹ آپ کو کرتے ہیں کہ 4 مہینے کی دن رات کی محنت, جس میں الحمدللہ میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں اپنے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ڈاکٹر عامر خلیل جو 4 پاس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے, ہی از بلانگ فرام ایجپٹ, اور ان کی جو مارین اسسٹنٹ تھی شی از بلانگ فرام فرانس, ان کے ساتھ بہت زبردست ایک ٹائم ملا سیکھنے کا. میں نے ان کے ساتھ رہ کر سیکھا. میرے اسی اثنا میں ٹرانسفر آرڈر ہو گئے زو میں جولائی 2020 میں ایز زو انچارج. تو پھر میں نے 4 مہینے ہاتھی کے ساتھ گزارے. ہاتھی کو اس کی جو کیئر ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے, ہاتھی کو کس طریقے سے اپنے ساتھ مانوس کیا جاتا ہے, کس طریقے سے آپ اس کو فیڈ کرواتے ہیں, کس طریقے سے آپ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں. مطلب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایک سلوگن تھا ہاتھی کو عزت دو, اور وہ سلوگن اس کے پریکٹیکل لائف میں ہم نے دیکھا کہ ہاتھی کو کیسے عزت دی جاتی ہے, ایون کہ دنیا میں ہر جانور کو کیسے رسپیکٹ دی جاتی ہے, یہ ہم نے 4 پاس سے سیکھا. تو میں پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جس میں ڈاکٹر عامر خلیل کو پاکستان سے واپس جانا پڑ گیا اپنے آسٹریا جو ان کا ہیڈ کوارٹر تھا وہاں پہ مزید انتظامات کے لیے. تو مجھے 1.5 مہینے کا موقع ملا کہ جس میں دن رات میں نے اپنی ٹیم, جس میں اگر ان کا نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی, جبران حسین سینئر وائلڈ لائف رینجر فرام اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ, انیس حسین, عمران حسین, یہ میری ٹیم تھی کہ جنہوں نے میرے ساتھ فلی مجھے اسسٹ کیا. اور میں نے ہاتھی کی خوراک, ہاتھی کو نہلانا, ہاتھی کا خیال رکھنا, ایون کہ جو گانا سنا کر ڈاکٹر عامر خلیل نے اس کو مانوس کیا تو میں نے اپنے لوکل گانوں سے اس کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کی پوری کوشش کی, اور وہ مانوس بھی میرے ساتھ ہوا. اور میں نے بہت ہی کم عرصے میں ہاتھی کو اپنے ساتھ اس طرح مانوس کر لیا کہ میں ہاتھی کے قریب جا کر بھی اس سے پیار کرتا تھا اور ہاتھی مجھے رسپانس کرتا تھا. بالآخر حکومت کے فیصلے اور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق 29 نومبر 2020 کو ہاتھی بہت مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد ہاتھی کو اسلام آباد سے کمبوڈیا بائی ایئر منتقل کیا گیا, جہاں پہ وائلڈ لائف سینکچری ہاتھیوں کی بنی ہوئی ہے. اور ہاتھی کے لیے ایک بہت بڑا پراؤڈ تھا کہ اس کو لانے والے جنرل ضیاء الحق اس وقت کے پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے, اور اس کو الوداع کرنے کے لیے موجودہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی بھی اس کی فیئرویل میں شریک ہوئے تھے. تو دوستو یہ ہے ہاتھی کی مختصر سی کہانی جو میں نے بیان کی ہے. تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اگلی کسی قسط میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں اس کو بریف کریں گے. اور میرے لیے ایک اور سب سے بڑے جو اعزاز کی بات ہے کہ جب ہاتھی 1985 میں پاکستان آیا تھا تو اس کو آن پیپر ریسیو کیا تھا جنرل ضیاء الحق صاحب نے. میرے لیے یہ آنر ہے کہ جب وہ پاکستان سے باہر منتقل کیا گیا تو اس کی جو ہینڈنگ اوور ٹیکنگ تھی اس کے اوپر میرا سگنیچر تھا. تھینک یو.